बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन इसमें जो दूसरा मौज़ू पे मैं बात करूँगा ज़रा जल्दी कर लूँगा, अभी 1 डेढ़ मिनट बाद। वो मौज़ू बहुत अहम है। कल 16 अक्टूबर को क्या हुआ और उसके बाद 1 नवंबर को क्या होने जा रहा है, और इन दोनों चीज़ों का एक का पाकिस्तान को कल नुकसान हो चुका। सिर्फ इमरान खान को नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को नुकसान हो चुका। और जो 1 नवंबर है वो भी अगर यही होता है तो उससे इमरान खान और पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इसकी तमाम तर जो 1 नवंबर वाली ज़िम्मेदारी है वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर आएगी। तो वो मैं दूसरे नंबर पे उस मौजू पे तफसील से बात करता हूँ। पहले तो सुहेल अफरीदी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है ताकि इमरान खान साहब से मुलाकात की जा सके। और उन्होंने अब देखते हैं उनकी अब मंडे को लगेगी ये पिटीशन, और मंडे को जब ये पिटीशन लगेगी किस जज के सामने लगेगी और क्या ऑर्डर्स आते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी तोशाखाना 2 तोशाखाना 2 केस की समाअत अब 29 अक्टूबर तक चली गई हुई है। तो इस दौरान कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान साहब की अपनी बहनों से मुलाकात हो सके। तो उससे पहले अब मंगल ही आना है, और मंगल वाली मुलाकातें आजकल इमरान खान साहब की अपनी बहनों से होती नहीं हैं। और ये भी एक अदालतों के अंदर तहरीक इंसाफ का बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से आप सलमान रकम राजा साहब और दीगर उनकी जो लीगल टीम है वो मंगल वाली मुलाकातें बहाल करवाते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के लिए मंगल वाली मुलाकात बहाल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तोशाखाना 2 केस में जब सज़ा सुना दी जाएगी आगे 1-2 हेयरिंग्स पे, तो फिर तो वैसे ही फिर कोई और केस तो अभी है नहीं, और जब कोई और केस है नहीं तो फिर इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो सकेंगी, क्योंकि GH को हमला केस जो है वो भी नहीं चलाया जा रहा। तो बाकी सुहेल अफरीदी साहब को कल नहीं मिलने दिया गया, और कल ही अलकादरी केस की समाअत भी जो है वो मनसूख कर दी गई, कॉज लिस्ट जो है वो मनसूख कर दी गई। और उसमें जो हुआ है अलकादरी वाले में तो पता चला कि जो सलमान राजा साहब ने बताया कि कोई दावत पे कहीं जाना था इन्होंने सरफराज डोगर साहब ने। अच्छा, एक बात आप जहन में रखें कि जस्टिस सरफराज डोगर जो कुछ कर रहे हैं उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब की 100% हमायत सपोर्ट मुकम्मल तौर पर हासिल है। वो जो कुछ भी तहरीक इंसाफ के साथ तहरीक इंसाफ के केसेस में कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, वो ऐसे समझें कि इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी कर रहे हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का इमरान खान से क्या मसला है। उनकी इमरान खान से मसला ये है कि इमरान खान 26 महीने तरमीम का खात्मा चाहते हैं, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब को पता है कि अगर इमरान खान साहब रिहा होते हैं और वो कोई तहरीक चलाते हैं और 26 महीने तरमीम का खात्मा होता है तो फिर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं रहेंगे। और उसके अलावा फिर पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली आ जाएगी कि वो शायद जज भी ना रहें, क्योंकि इमरान खान के बाहर आने से फिर बहुत बड़ी तब्दीलियाँ होंगी। और फिर बड़ा मुश्किल है कि जस्टिस याहिया अफरीदी हों, जस्टिस आमिर फ़ारूक हों, जस्टिस सरफराज डोगर हों, वो तमाम किरदार जो पिछले 3 साल में जिस तरह से उन्होंने फ़ैसले दिए, तो वो उनका बड़ा मुश्किल है जज की कुर्सी पे भी रहना। तो इस वक्त याहिया अफरीदी साहब का मसला ये है कि इमरान खान साहब के साथ उनकी सबसे ज़्यादा जिन चंद लोगों का मसला है उनमें से एक याहिया अफरीदी साहब है। तो याहिया अफरीदी साहब की जस्टिस सरफराज डोगर को मुकम्मल तौर पर हमायत जो है वो हासिल है। अब आ जाए एक और मामले के ऊपर, और ये है कल सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हुए जो कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो हार गए। और आगे 1 नवंबर को पंजाब बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल का जो है वो इलेक्शन है। अब आप जैसे ही ये मेरी बात सुन रहे होंगे आप कह रहे होंगे यार ये क्या फजूल बात कर रहे हैं, हमारा हम पाकिस्तानियों का इससे क्या लेना देना जो सदीक जान बात कर रहा है। इस मामले से पूरे पाकिस्तान के लोगों के मफादात जुड़े हुए हैं, इंसानी हकूक़ के मामला जुड़े हुए हैं। मैं आपको सामने ये चीज़ें रखता हूँ, ये शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले इस मौजू पे सबसे ज़्यादा जो बात करते हैं वो हसनात मलिक साहब बात करते हैं, उनके अलावा इस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं करता। देखिए, कल जो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन थे ये इसलिए इंपॉर्टेंट थे कि सुप्रीम कोर्ट बार का जो सदर होता है उसका अदालती जो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं उसमें बड़ा अहम किरदार होता है। उसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान कोई भी हो वो उनको ऑन बोर्ड रखता है सुप्रीम कोर्ट बार को। सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हारने की वजूहात क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट बार में हामिद खान ग्रुप हार गया, तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट कर रही थी तौफीक आसिफ भट्ट साहब को, लेकिन वो हार गए हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनमें तहरीक इंसाफ का कोई किरदार नहीं है। वो क्या है? एक तो ये है कि ये जमाल खान मंदोखेल साहब ने एक कमेटी थी जिसमें जमाल खान मंदोखेल साहब थे, हसन भून साहब थे और शायद कल्ब हसन थे। इस कमेटी ने हाई कोर्ट के वकला को सुप्रीम कोर्ट का वकील बनाना था। उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर होता है और बड़ा मुश्किल होता है। इस वक्त पाकिस्तान में लाखों वकील हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील टोटल जो हैं वो 3800-3900 थे। लेकिन अब वो कोई 4500 के करीब जो है वो वकील हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। 500 नया वकील 2025 में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बनाया है, और ये 500 का 500 वकील जो है वो ऐसा समझे कि ये वोटर था नून लीग का, ये हुकूमत का वोटर था मोस्टली, और ये इस निज़ाम का वोटर था। और जमाल खान मंदोखेल साहब, आपको पता ही है कि जमाल खान मंदोखेल साहब हो, नईम अख्तर अफगान साहब हो, वो सिर्फ उस केस में हुकूमत के और निज़ाम के ख़िलाफ़ फ़ैसला देते हैं जिसमें वो अक़लियत में हो। यानी कैसे कि यानी अगर 7 रुकनी बेंच है
اور اگر جمال خان مدوخیل صاحب اور نعیم اختر اعوان صاحب کے ووٹ سے جو ہے وہ حکومت کے خلاف فیصلہ آنا ہو تو پھر وہ نہیں دیتے. جب ان کو یہ نظر آ جائے کہ حکومت کے پاس 4 ووٹ پورے ہیں تو اب اگر ہم دیں گے تو ہمارا 5واں ووٹ ہوگا. تو اگر ہم اقلیت میں چلے جائیں گے, ہم اختلاف کر لیں گے تو ہم اقلیت میں ہوں گے, حکومت کو اور اس نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ ووٹ جو ہے وہ حکومت کے خلاف دے دیتے ہیں, اور یہ ان کے بارے میں وکلا کے اندر بڑی سٹرونگ پرسیپشن ہے, جس پرسیپشن کو انہوں نے خود جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا. اب یہ جو گروپ ہے حامد خان صاحب کا, ان کے کچھ وکلا کا یہ خیال ہے کہ یہ جمال خان مدوخیل صاحب نے یہ جو گروپ ہے, پروفیشنل گروپ ہے, انڈیپینڈنٹ گروپ ہے, یہ جو اعظم نذیر تارڑ اور یہ احسن بھون, ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اوبلائج کیا ان وکیلوں کو, جن وکیلوں نے آ کے اب ووٹ جو ہے وہ حامد خان گروپ کے خلاف ڈالا ہے. لیکن اسد ملک صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اس پہ حامد خان صاحب وغیرہ کو پہلے آواز اٹھانی چاہیے تھی. یہ تو یہ وجوہات میں نے آپ کو بتا دی. ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ جو یہ احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں, یہ جو وکیلوں کی سوسائٹی ایک بن رہی ہے اور اس کا جو DHA سے معاہدہ ہوا ہے وہ 50 لاکھ کا پلاٹ تھا اور اب وہ 3.5 کروڑ کا ہو گیا ہے. تو اس سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ ہماری جو ایلیٹ ہے وہ اتنی یعنی شرم اور حیا سے آ رہی ہے کہ ان کو اپنے مفادات عزیز ہیں, اپنے انہیں چند کروڑ عزیز ہیں, یعنی اپنے انہیں 2.5-3 کروڑ عزیز ہیں. ان کو ملک کا مفاد, پاکستان کا مفاد, ملک کی آنے والی نسلوں کا مفاد عزیز نہیں ہے. کیونکہ یہ جو گروپ ہے, جو گروپ جیتا ہے, اس گروپ نے پچھلے 3 سال میں انسانی حقوق کی پامالی کو سپورٹ کیا ہے, اس حکومت کو سپورٹ کیا ہے, الیکشن کی چوری کو سپورٹ کیا ہے, ہر پاکستان کو نقصان پہنچانے والی چیز کو اس گروپ نے سپورٹ کیا ہے. اور یہ کہیں پہ بھی انسانی حقوق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, یہ کہیں بھی پاکستان کے لوگوں کے مفادات کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, یہ جو گروپ جو جیتا ہے. اب کہاں پہ تحریک انصاف کا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, جب میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن بہت امپورٹنٹ تھا, اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو عابد زبیری صاحب جیتے تھے اس میں اگر میں کسی, ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں, عابد زبیری صاحب نے بہت محنت کی ساری چیز, لیکن تحریک انصاف سے ایک ہی شخصیت تھی, ایک ہی نوجوان تھا جس نے پانسا پلٹا تھا, جس نے بازی پلٹی تھی, اور اس کا نام تھا حسان نیازی. حسان نیازی نے تنہا یہ پوری کمپین کروا کے اور حسان نیازی نے عابد زبیری صاحب کو جتوایا تھا. کیوں؟ حسان نیازی نے اس وقت وکلا کو انگیج کیا اور تمام تنظیمات کو ایکٹیو کیا, اپنے تمام لوگوں کو ایکٹیو کیا, تمام لوگوں کو کالز کی. مطلب حسان نیازی اکیلا تھا جس نے عابد زبیری صاحب کی جیت میں مرکزی کردار ادا کیا تھا. اب یہ لمحہ فکری ہے تحریک انصاف کی باہر پوری قیادت کے لیے, تحریک انصاف کے وکلا کے لیے, ان کے وکلا کے کرتے دھرتوں کے لیے, کہ حسان نیازی اگر عابد زبیری کو جتوا سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں توفیق آصف صاحب بٹ کو جتوا سکے. اس میں وہ کوئی شک نہیں, ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے, لیکن وہ حامد خان گروپ کے تھے. حامد خان صاحب کو بھی ویسے بہتر یہی ہے کہ اب ان کا جس طرح سے ہے ان کو دستبردار ہو جانا چاہیے اس گروپ کی قیادت سے. ان کو نوجوان لوگوں کے, یا نوجوان سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کا وکیل جا کے بنتے ہی کوئی 50 سال کی عمر کے قریب ہے, اور لیکن اس سے کم عمر کے بھی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, لیکن ان کو ایسے لوگوں کو قیادت دینی چاہیے جو پورا سال انوالو رہیں, انگیج رہیں. اور تحریک انصاف دیکھیں, اس میں جو میں نے 3 وجوہات آپ کو بتا دیں کہ جسٹس جمال خان مدوخیل صاحب نے نئے وکیل تقریباً 500 وکیل نیا سپریم کورٹ میں بنایا, اور ان کا ووٹ پڑا ان کو اعظم نذیر تارڑ گروپ کو, کہ انہوں نے کہا کہ جمال خان مدوخیل صاحب تو ہمارے ہیں, ہم آپ کو بنوا رہے ہیں. دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انہوں نے جو جس طرح سے اور بہت ساری لالچیں دی کہ فلانے گروپ کا ہم جج بنوا دیں گے, فلانے کا ادھر جج لگوا دیں گے, فلانے کا ادھر جج بنوا دیں گے, کچھ ٹریبیونلز کے بندے لگوا دیں گے, پھر پیسہ بھی, مفادات بھی, ہر طریقے سے وکیلوں کو انہوں نے اپنے گروپ کے لوگوں کو اوبلائج بھی کیا, خریدا بھی, پیسہ بھی بے تحاشا, عوام کے ٹیکس کا پیسہ بے تحاشا استعمال ہوا ہے. یہ ساری اپنی جگہ. پھر اشرافیہ کی ایک بے حسی اور بے حیائی بھی ہے کہ ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ملک ادھر جا رہا ہے, ان کو اپنا پلاٹ عزیز ہے, یہ بھی ایک ہے. لیکن اس میں ضرور جواب دینا چاہیے بیرسٹر گوہر صاحب کو, سلمان اکرم راجہ صاحب کو, اور انذار حسین پنجوتا صاحب کو. ان تینوں کو یہ جواب دینا چاہیے کہ ان میں سے کس کی نااہلی تھی کہ آپ نے اس طرح سے کمپین ہی نہیں بنائی, اس طرح سے آپ نے ہائی لائٹ ہی نہیں کیا. اب آپ میں سے بہت سے لوگوں کو میری بات سن کے پتہ چل رہا ہوگا کہ یار یہ تو بڑا امپورٹنٹ معاملہ تھا, تو انہوں نے تو ہمیں آج تک بتایا ہی نہیں ہے کہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے. اب اگلا کیا ہونے جا رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. پاکستان بار کونسل اور تمام صوبائی بار کونسلز کے الیکشن 5 سال بعد ہوتے ہیں, اور 5 سال بعد 1 نومبر کو تمام صوبائی بار کونسلز کا اور پاکستان بار کونسل کا دسمبر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے. اب 75 ممبرز ہیں پنجاب بار کونسل کے پنجاب سے, اور ابھی تک تحریک انصاف کوئی اس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکی کہ کہاں پہ ہمارا کون سا امیدوار ہے. کوئی آپ کو تحریک انصاف کی کمپین نظر نہیں آتی, اور میری یہ اطلاع ہے کہ اندرونی طور پہ اختلافات ہیں.
ILF کے اور حامد خان صاحب کے. حامد خان صاحب جو ہیں وہ نہ تو اس طرح سے پارٹی کے ساتھ انگیج ہیں، نہ وہ اس طرح سے ینگ وکلا کے ساتھ انگیج ہیں. ان کے اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن وہ تمام اپنی مرضی کے بندے جو ہیں، موسٹلی اپنی مرضی کے وہ بندے لانا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو تحریک انصاف کا اندرونی اختلاف ہے، یہ عمران خان اور پاکستان کو بہت مہنگا پڑے گا. 1 نومبر کو اگر پنجاب بار کونسل کے الیکشن تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار نہ جیتے تو 5 سال تک صوبائی بار کونسل، باقی KPK میں بھی، بلوچستان، ہر جگہ پہ ہیں. اور ایک اور سوال بھی ہے کہ KPK میں جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھا وہ کہیں سے بھی نہیں جیتا. یہ توفیق آصف بٹ، یہ ایک لمحہ فکری ہے تحریک انصاف کے لیے کہ KPK میں کلین سویپ ہے تحریک انصاف کا، لیکن ان کا امیدوار کہیں سے بھی نہیں جیتا. علی امین گنڈا پور صاحب کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار کو صرف 5 ووٹ پڑے ہیں. آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ کیا حالات اور کیا صورتحال ہے. تو اب 1 نومبر کے اوپر اگر بیرسٹر گور صاحب کو تو آپ مائنس کر دینا، وہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں ہے، وہ تو اب بالکل ہی ہر چیز میں وہ جب سے علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹایا گیا تو وہ بالکل ہی سائڈ لائن ہو گئے ہیں. وہ انہیں لگتا ہے کہ بس مطلب بڑی زیادتی ہو گئی ہے اور سہیل آفریدی کو بنا کے بڑا غلط کیا گیا ہے. دیکھیں ساری کی ساری ذمہ داری اگر کسی پہ آتی ہے تو وہ آتی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب پر، جو سنسیئر ہے عمران خان کے ساتھ. پہلے ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے، اور دوسری ذمہ داری آئے گی انتظار حسین پنجوتا صاحب کے اوپر. اگر 1 نومبر کو پنجاب بار کونسل کے الیکشن ہار گئی تحریک انصاف کے حامی امیدوار تو اس کے 2 یہ ذمہ دار ہوں گے. بعد میں یہ مطلب سلمان اکرم راجہ صاحب اگر یہاں پہ سٹینڈ نہیں لیں گے، اگر وہ سخت فیصلے نہیں لیں گے، جس طرح سے سلمان اکرم راجہ صاحب جا کے سہیل آفریدی کے لیے وہاں جا کے KPK میں بیٹھ گئے تھے، اگر 10 دن 20 اکتوبر سے لے کے اور 1 نومبر تک اگر سلمان اکرم راجہ صاحب تمام کام کا چھوڑ چھاڑ کے اگر وہ اس کام کے لیے نہ بیٹھے تو یہ بات بھول جائیں کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جیتیں گے. تو اگر یہ ہاری تحریک انصاف تو اس کا سب سے زیادہ جو اس کی ذمہ داری آئے گی وہ سلمان اکرم راجہ صاحب پر آئے گی. کیوں؟ اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس ٹائم ہے، وہ کوئی کمیٹی بڑی ہائی پاور بنا سکتے ہیں، وہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کو بٹھا سکتے ہیں، بابر امان صاحب کو بٹھا سکتے ہیں، وہ سارے وکلا کو بٹھا سکتے ہیں، وہ 15 بندوں کی ایک کونسل بٹھا سکتے ہیں، وہ 24 گھنٹے سب کو لگا سکتے ہیں کہ سب بات کریں کہاں پہ ہمارا کون سا امیدوار ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب بیٹھ کر جو اختلافات ہیں ILF کے انتظار حسین پنجوتا اور حامد خان صاحب کے درمیان وہ اختلافات ختم کروا سکتے ہیں، مشترکہ امیدوار لا سکتے ہیں. اگر یہ 1 نومبر کو ایک بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ جو پنجاب بار کونسل کے ممبرز ہیں، یہ آپ کے لیے بتا رہا ہوں، وکلا کے لیے نہیں بتا رہا، یہ 5 سال کے لیے ہیں. اور اس کی پاور یہ ہوتی ہے کہ پنجاب بار کونسل اگر ایک اعلان کر دے، جس کے پاس ہے پنجاب بار کونسل، کہ پورے پنجاب کی عدالتیں بند ہوں گی تو پورے پنجاب کی عدالتیں ایک ان کے اعلان کے اوپر بند ہو جاتی ہیں. یہ پاور ہے پنجاب بار کونسل کی. نئے وکیلوں کو لائسنس وہ دیتے ہیں، وکلا کو ریگولیٹ وہ کرتے ہیں. پھر جوڈیشل کمیشن میں ایک ووٹ ہوتا ہے پنجاب بار کونسل کا، جو نئے جج بھرتی ہوتے ہیں ان کے لیے. سپریم کورٹ میں جو جج لانے ہوتے ہیں اس میں پاکستان بار کونسل کا ایک ووٹ ہوتا ہے. اور جو پنجاب بار کونسل کے جو امیدوار جیتتے ہیں 75 ممبرز بنتے ہیں پنجاب بار کونسل کے. اور اسی طرح سے باقی صوبوں کے بھی ہیں، کسی کے 25 ہیں، کسی کے 16 ہیں، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا. جو صوبائی بار کونسلز کے جو ممبرز بنتے ہیں یہ مل کے پھر سپریم کورٹ پاکستان بار کونسل کی باڈی جو ہے وہ ان کے ممبرز جو ہیں وہ سلیکٹ کرتے ہیں. اور ان 23 میں سے میرے خیال ہے 23 ہیں پاکستان بار کونسل کے، جس کی اکثریت ہوتی ہے ان کا وائس چیئرمین آ جاتا ہے. دیکھیں پاکستان بار کونسل اور پنجاب اور سندھ بار کونسل اور خیبر پختونخوا بار کونسل، بلوچستان بار کونسل، اس میں تحریک انصاف کا جیتنا پاکستان اور پاکستان کے لوگوں اور ان کے مستقبل کے لیے امپورٹنٹ ہے. کیونکہ یہ وہ باڈی ہے وکلا کی جو مزاحمت کر سکتی ہے، جو تحریک چلا سکتی ہے، جو عدالتوں کو ریزسٹ کر سکتی ہے، جو جس طرح کے ججز آ گئے ہیں ان کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے. اور یہ بہت ضروری ہے. اور اس وقت عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، سب یہ بات کہتے ہیں، یعنی وہ انڈیپینڈنٹ لوگ بھی بات مانتے ہیں کہ قائد اعظم کے بعد اگر پاکستان کی تاریخ میں کسی کو پاپولیرٹی ملی ہے تو وہ اس وقت عمران خان کی ہے. اور اس وقت نوجوان 90% عمران خان کے ساتھ ہیں. اگر اس وقت بھی تحریک انصاف اپنے ممبر نہیں بنوا سکتی پنجاب سے 75 میں سے اکثریت، تو پھر اور کب بنوانے ہیں؟ بنوا سکتی ہے. مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ ہے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے. میں کچھ چیزیں بیان نہیں کر رہا، پھر وہ کچھ تحریک انصاف کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. نیچے بڑے معاملات چل رہے ہیں، کوئی کسی کو امیدوار بنوانے کے چکر میں، کوئی کسی کو بنوانے کے چکر میں. بھائی ایک بار سلمان اکرم راجہ صاحب 15 بندوں کو بٹھائیں اور طے کریں کہ پنجاب بار کونسل کے جو ہے وہ تحریک انصاف کے کون کون سے امیدوار ہوں گے. اور ایک ایک MNA MP ٹکٹ ہولڈر کو کہیں کہ اپنے اپنے حلقے سے اور اپنے اپنے علاقے سے وکلا کو بتائیں کہ ہمارا امیدوار یہ ہے. اس کو مکمل طور پہ اعلان کریں. سلمان اکرم راجہ صاحب ایک ایک امیدوار کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں، ایک ایک کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو پیغام جاری کریں، ایک ایک امیدوار کے لیے ویڈیو پیغام جاری کریں اور بتائیں کہ ہمارا یہ امیدوار ہے. اگر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ پنجاب بار کونسل کے ممبرز جیت جاتے ہیں 1 نومبر کو، تو پھر 5 سال کے لیے وہ ہوں گے. اور پھر
تحریک انصاف پورے پنجاب کے اندر ایک تحریک وکلا کی کھڑی کر سکتی ہے، لیکن اس وقت حکومت پوری، اس کے تمام ادارے، ان کے تمام حامی وکلا وہ 24 گھنٹے فوکس کیے ہوئے ہیں، اور تحریک انصاف کا مجھے 1% بھی فوکس پنجاب بار کونسل کے الیکشن کے اوپر نظر نہیں آتا، سندھ بار کونسل کے الیکشن کے اوپر نظر نہیں آتا، بلوچستان کے اندر نظر نہیں آتا، کے پی کے اندر نہیں آتا۔ یہ سہیل آفریدی صاحب کے لیے بھی چیلنج ہے کہ آپ نے 1 نومبر کو کے پی کے اندر جو حمایت یافتہ پی ٹی آئی کے ہیں ان کو کیسے جتوانا ہے۔ یہ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ اگر جیت جاتے ہیں تو بڑی وکلا تحریک انصاف کھڑی کر سکتی ہے۔ اگر پنجاب بار کونسل ان کے پاس آ جاتی ہے تو پھر اتنی بڑی یہ طاقت ہے کہ پھر پوری جوڈیشری کو یہ ٹکر دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے اب یہ ساری کی ساری ذمہ داری سلمان اکرم راجہ صاحب پر ہے۔ 16 اکتوبر آپ ہار گئے ہیں، اس کا آپ کو اگلے پورے سال نقصان ہوگا کہ اب یہ سپریم کورٹ بار جسٹس یحییٰ افریدی کے ساتھ کھڑی رہے گی، جمال خان مندوخیل کے ساتھ، محمد علی مظہر کے ساتھ، شاہد بلال حسن کے ساتھ، عامر فاروق کے ساتھ، مسرت ہلالی کے ساتھ، ان سارے ججوں کے ساتھ کھڑی رہے گی، علی باقر نجفی کے ساتھ، وہ ان تمام ججز کے ساتھ یہ سپریم کورٹ بار کھڑی رہے گی جو اس حکومت کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں، اور وہ ان ججز کے خلاف کھڑی ہوگی سپریم کورٹ بار جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ججز ہیں، چاہے وہ منصور علی شاہ ہوں، چاہے وہ منیب اختر ہوں، چاہے وہ اطہر من اللہ ہوں، عائشہ ملک ہوں، عقیل عباسی صاحب ہوں، ان تمام ججز کے خلاف جو ہے وہ شاہد وحید ہوں، ان تمام ججز کے خلاف اسلام آبادی کورٹ کے جو 5 ججز ہیں، محسن اختر کیانی ہوں، جہانگیری صاحب ہوں، بابر ستار صاحب ہوں، سردار اجاز خان صاحب ہوں، سمن رفعت امتیاز صاحبہ ہوں، ان کے خلاف یہ سپریم کورٹ بار کھڑی ہوگی۔ لیکن اب بار بار یہ کہہ رہا ہوں 1 نومبر کو اگر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہار گئے، اگر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہار گئے، 5 سال تک اس کا خمیازہ پاکستان کے لوگ بھگتیں گے۔ پھر یہ جو پنجاب بار کونسل آئے گی، جو دیگر بار کونسلز آئیں گی، جو اس کی بنیاد پہ پاکستان بار کونسل آئے گی، وہ اگلے 5 سال تک انسانی حقوق کی پامالیاں کرنے والوں کو اور اسٹیٹس کو کے حامیوں کو اور نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو، ان کو 5 سال تک یہ سپورٹ کرتے رہیں گے، اور نقصان پاکستان اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کا ہوگا۔ 1 نومبر کے حوالے سے تحریک انصاف، اب آپ دیکھیں تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ بھئی یہ 16 اکتوبر والا جو معاملہ تھا کتنا امپورٹنٹ تھا، ان کے سوشل میڈیا کو بھی نہیں پتا ہوگا، کیونکہ ان کا سوشل میڈیا تو عمران خان کے ساتھ دل و جان سے کھڑا ہوا ہے، ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ 1 نومبر والا الیکشن کتنا اہم ہے۔ لیکن اندرونی طور پہ بہت اختلافات چل رہے ہیں، امیدوار کئی جگہوں پہ جو ہے وہاں پہ وہ مشترکہ ہیں، حامد خان صاحب کے اور انذار پنجوتا صاحب وغیرہ کے آئی لیف کے، لیکن اہم ترین جگہوں کے اوپر اختلاف ہے، اور کچھ جگہوں پہ ایسے امیدواروں کی بھی شکایت ہے جو ڈیزائر نہیں کرتے تھے اور ان کو پی ٹی آئی سپورٹ کرنے جا رہی ہے۔ اگر آخر میں ایک 10ویں بار کہہ رہا ہوں، اگر 1 نومبر کو یہ الیکشن ہاری تحریک انصاف کے حامی پنجاب بار کونسل میں اور دیگر بارز میں، تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری سلمان اکرم راجہ صاحب پر آئے گی، اور اگر کامیاب ہوں گے تو اس کا کریڈٹ سلمان اکرم راجہ صاحب کو اس صورت میں جائے گا اگر وہ آج سے ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کر دیں اور 10 دن کے لیے سارے کام چھوڑ کے اور اس کے لیے بیٹھ جائیں۔ اور اگر یہ جیت گئے 1 نومبر کو تحریک انصاف بار کونسلز جیت گئی، پھر 27ویں آئینی ترمیم بہت مشکل ہو جائے گی، بہت مشکل ہو جائے گی 27ویں آئینی ترمیم۔ اور یہ 1 نومبر کو اس لیے انہوں نے جلدی الیکشن رکھا ہے کیونکہ جیسے یہ جیتنے کا ان کا پلان ہے، جیسے یہ جیتیں گے ساتھ ہی 27ویں آئینی ترمیم آ جائے گی، جسٹس امین الدین خان کو ایکسٹینشن دے دی جائے گی، اور اس کے بعد بھول جائیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی کہیں جائیں گے 27ویں آئینی ترمیم کے تحت ان کو بھی ایکسٹینشن مل جائے گی، اور وہ بھی تسلسل میں آ جائیں گے کہ تسلسل میں ان کا نام بھی ہے کہ یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے نہیں، اس حکومت اور اس نظام کے تسلسل کے لیے امپورٹنٹ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، ان کو بھی ایکسٹینشن مل جائے گی، حاجی امین کو بھی ایکسٹینشن مل جائے گی، جسٹس ڈوگر کا بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، جسٹس عالیہ نیلم یہی کرتی رہیں گی جو کر رہی ہیں، اور بڑی صورتحال گمبھیر ہو جائے گی، عدالتوں کی رہی سے چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، اسلام آبادی کورٹ کے آزاد ججز کے خلاف بھی کارروائیاں ہو جائیں گی، سپریم کورٹ کے ججز کو بھی نکال دیا جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا اگر یہ پاکستان بار کونسل اور یہ پنجاب بار کونسل اور دیگر بار کونسل کے الیکشن یہ حکومت اور اس کے حمایت یافتہ وکلا جیت گئے تو تحریک انصاف ان کو ہرا سکتی ہے۔ اس وقت تحریک انصاف کے عمران خان کی پاپولیرٹی ہے، دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف اس پہ کیا کرتی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔